अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले कुछ बातें मैंने आपसे हज के सिलसिले में की थी, तो आज सोच रहा हूँ कि उसी मौजू पे कुछ और आपसे आपसे बातचीत करूँ। देखिए, होता ये है कि जो फिलवक्त हमारे पास जो किताब है और उसके जो तर्जुमे हैं, जिसमें हज को एक तीर्थ यात्रा के तौर पे पेश किया जाता है। ये बताया जाता है कि यहाँ से सऊदी अरेबिया जाना है और वहाँ काबे के अतराफ़ ये तमाम मरासिम होते हैं जिसको वो हज करके कहते हैं। लेकिन ये बड़ी अजीब बात है, वो एक पर्टिकुलर सीज़न में होता है जब जो हज होता है, और जब वो नॉन सीज़न में करते हैं तो उसी को वो उम्रा कहते हैं, यानी छोटा हज। अब ये कुरान में ये जो घपले हैं, मैं यही कहूँगा, माफ़ कीजिए मुझे इस ज़बान के लिए, लेकिन आप देखते हैं कि बस सडनली एक चीज़ इतनी बदल जाती है कि वो अपने बुनियादी माने खो देती है और एक नया टर्म इख्तियार कर लेती है। और जब हम जाकर उलमाओं से कोशिश करते हैं इसको पूछने की, तो हमसे ये कहते हैं कि बस ये ऐसा ही है, ये असलाफ ने हमारे ऐसे ही कहा है, और ये जो भी चला आ रहा है ये तवातुर से चला आ रहा है। तो जब तवातुर ही सब चला आ रहा है तो फिर किताब की हुज्जत क्यों रख रहे हो बीच में? या तो किताब को टोटली डिस्कार्ड कर दें और फिर जो चल रहा है वैसी बगैर सोचे समझे जो किया जा रहा है उसको करें। फिर ये बुक की अहमियत क्यों बताते हैं कि इसको पढ़ो, इसको समझो, वगैरह वगैरह वगैरह। आज जो इससे पहले हम लोगों ने कुछ बातें की थी जो सफ़ा मरवा से लेके थी, तो मैं आपसे यह बुनियादी तौर पे ये कहूँगा कि कुरान में हज का जो लफ्ज़ आया है, ये मैं समझता हूँ 23 मुकामात पर हज का लफ्ज़ जो आता है, वहाँ पर तो मुतरजिम इसके तर्जुमा वही करते हैं जो इसका ओरिजिनल मीनिंग है। हज के बुनियादी माने हैं हुज्जत कायम करना, दलाइल के ज़रिए अपनी बात किसी को समझाना, किसी को डिस्कोर्स देना, किसी के साथ आर्गुमेंट करना, और फिर एक यूँ कहिए कि आपस के डायलॉग के थ्रू एक दूसरे से बात समझना और अपनी बात समझाना। हज्जुल बैत के माने ये होंगे कि अल्लाह की दी हुई जो सिस्टम है, अल्लाह का दिया हुआ जो सिस्टम है, बैत के माने घर नहीं है, बैत के माने सिस्टम है। ये एक बहुत ही अजीब बात है ये कि बे ये ते बैत के मुराद लेते हैं घर, और बयूत के माने लेते हैं हाउसेस। हाउस, बैत एंड बयूत इज इक्वल टू हाउसेस। नो, इट इज़ रॉन्ग। नो, इन कुरान अगर आप लोग देखेंगे तो बैत सिस्टम के लिए इस्तेमाल हुआ है, मंसूबा बनाने के लिए हुआ है, टू ब्रूड ओवर अ सिस्टम, टू ओवरकम अ ग्रीव सिचुएशन, जिसको लायल कह के पुकारा गया है, उसको दूर करने के लिए सोचना, उसमें मेहनत करना, लगातार मेहनत करना, उसको बैत कहते हैं। यानी बैत के कॉम्प्रहेंसिव मीनिंग अगर हम लोग लेंगे तो वो होंगे अल्लाह का दिया हुआ सिस्टम, उस सिस्टम की हुज्जत करना है जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उसने दी थी। वो कोई घर की बात नहीं हो रही है वहाँ पर। इट इज़ नॉट अबाउट अ हाउस और एनीथिंग। मैं इंशाल्लाह बोलूँगा इसके ऊपर, बैत और बयूत के डिफरेंस पे किसी दिन हम लोग बात करेंगे। लेकिन आज मैं आपसे अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि हज का लफ्ज़ कुरान के अंदर 23 मुकामात पर हमारे मुतरजिम वही तर्जुमा इसका लेते हैं जो कि इसका ओरिजिनल है। यानी जैसे कि हुज्जत कायम करना, जैसे कुरान के अंदर आता है, क्या तुमने इस शख्स के मुतालिक गौर नहीं किया जिसने इब्राहीम से बहस की। यह हज का मादा इस्तेमाल हुआ है, बहस के सेंस में लिया है मुतरजिम ने। पूछो, क्या तुम अल्लाह के मामले में हमसे बहस करते हो जबकि वो हमारा और तुम्हारा दोनों का रब है। यहाँ भी वापस हज के सेंस में ही या हुज्जत के सेंस में ही ले रहा। ये हमारी दलाइल थी जो हमने इब्राहीम को अपने कौम के खिलाफ अता किए। यहाँ भी हज का लफ्ज़ आया है और वहाँ पर भी वही सेंस लिया जा रहा है, हुज्जत करना, बहस करना, दलाइल देना, अपनी बातचीत से किसी को कायल कराना। तो यहाँ जो बात कही गई है कि हज बैतुल्लाह जब आप करोगे
تو وہاں ایک بہت ہی اہم تاکید کی گئی ہے جو میں سمجھتا ہوں بہت ہی ضروری ہے. یہ ایون ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جب آپس میں بھی ہم لوگ بات چیت کرتے ہیں کسی سبجیکٹ کو لے کے یا کرتے ہیں تو اس کے اندر سرٹن ایتھکس ہونے چاہیے, سرٹن پرنسپلز ہونے چاہیے. یو کی ناٹ وائلیٹ, یو کی ناٹ ڈو اینی تھنگ ٹو ون دا آرگومنٹ. آپ کو کچھ پرنسپلز ماننے پڑتے ہیں. تو خدا وہی پرنسپلز ہم کو یہاں بتا رہا ہے کہ تم جب کبھی بھی حج یا عمرے کا معاملہ اگر کرو تو اس کے اندر جو ہے کوئی فحش کلامی نہیں ہونی چاہیے, کوئی قانون شکنی نہیں ہونی چاہیے, کوئی جھگڑا مار پیٹ نہیں ہونا چاہیے. اس ایتھک کو رکھتے ہوئے تم لوگوں سے بات چیت کرو اور اس کی حجت اللہ کی قائم کرو. اور یہاں یہ کہا گیا ہے کہ اگر یہ نہیں اویلیبل ہوتا ہے, کسی سے بات چیت نہیں کر رہے ہیں, تو جس کو عمرہ کہہ کے پکارا ہے. عمر کے معنی ہے ٹو کلٹیویٹ, ٹو اسپینڈ لائف, ٹو گیو پروگریس. قرآن میں اس مادے سے کئی الفاظ اسی قسم کے آئے ہیں. تو دوسرا سینس یہ ہوگا کہ اگر آپ یہ حجت نہیں کر رہے ہیں, میں آپ سے جیسے بات کر رہا ہوں تو بحث کر رہا ہوں, آپ سے آرگومنٹ کر رہا ہوں, تو وہاں اگر یہ نہیں کر رہے ہیں تو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ انہی احکامات جو سسٹم کے تھرو بیت, اللہ کی جو بیت ملی ہے, جو سسٹم ملا ہے اللہ کا, اس کے تھرو عمر گزارو اور اسی کے تھرو تم لوگوں کے ساتھ میں بات چیت کرو. یہ بات اس میں کہی گئی ہے. تیسری بات جو حج سے متعلق ہم جو بڑی امپورٹنٹ آیت لیتے ہیں وہ میں نے آپ سے اس سے پہلے عرض کیا ہے اس کے بارے میں, صفا مروہ کے بارے میں. یہ کہا جاتا ہے کہ صفا مروہ اپنے اس کے بیچ میں طواف کرو. دیکھیے پورے قرآن کے اندر اگر کسی مقام کے لیے کوئی لفظ آیا ہے, جیسے قرآن کے اندر مکہ کا لفظ آیا ہے, قرآن میں بدر کا لفظ آیا ہے, قرآن میں حنین کا لفظ آیا ہے, قرآن میں اور بھی دوسرے جغرافیکل لوکیشنز قرآن نے ڈسکس کیے ہیں. آپ اگر نکال کے اگر دیکھیں گے ان الفاظ جہاں بھی آتے ہیں, آپ کسی مفرس میں چلے جائیے, آسانی کے ساتھ میں یہ مل جائیں گے آپ کو. وہاں آپ دیکھیں گے کہیں پر بھی خدا نے ال کا لفظ استعمال نہیں کیا ہے. آپ نہیں کہتے ہیں دا بامبے یا دا نیو یارک, دا حیدرآباد نہیں کہتے ہیں, دا سٹی کہیں گے, کئی شہروں میں کا ایک شہر. تو یہاں صفا اور مروہ کے اوپر ڈیفینیٹ آرٹیکل لگا ہوا ہے جس کو ہم لوگ کہتے ہیں ال. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ حجاز میں کئی صفا اور کئی مروہ ہونے چاہیے کہ اسی میں سے کسی مخصوص صفا اور مروہ کی بات ہو رہی ہے. لیکن ہم لوگ سب جانتے ہیں کہ ایسا کہیں پر بھی نہیں ہے, صرف ان دو ٹیلوں کو ہی صفا اور مروہ کہتے ہیں. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ یہاں پر کہیں نہ کہیں گھپلا ہوا ہے. یہ کوئی پہاڑیوں کی اور ٹبوں کی بات نہیں ہو رہی ہے, یہ کوئی اور دوسری چیز ہے. جیسے میں کہوں شجر تو کئی جھاڑ ہوں گے, میں جب کہوں الشجر تو ایک پرٹیکولر ٹری ہوگا. جب میں کہوں بقر تو کئی گائے ہو سکتی ہے, میں جب کہوں البقر تو اس کا مطلب ہے یہ پرٹیکولر گائے. تو یہ صفا اور یہ مروہ کوئی پرٹیکولر کر کے بتا رہا ہے یہاں پر. تو وہاں صفا مروہ ہر ٹبے کو وہ لوگ کہنا چاہیے تھا, لیکن عرب کے نہ کلچر میں ملتا ہے, نہ پوئٹری میں ملتا ہے, اور نہ ہی تاریخ میں ملتا ہے کہ وہ کسی اور جگہ کے نام صفا مروہ تھے جس میں سے اس کو مخصوص کیا گیا ہے. تو اس کو مخصوص کرنے کا مقصد کیا ہے قرآن کے اندر, اس کو سمجھنا ہوگا ہم کو. اس کے سامنے ڈیفینیٹ آرٹیکل کیوں لائی گئی ہے, یہ بات بتائی جا رہی ہے. یہ کوئی کیفیت ہے جس کا ذکر آگے یا اس سے پہلے کہیں ہوا ہے, جس کو صفا و مروہ کہہ کے پکارا گیا ہے. جب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم صفا مروہ کے بیچ میں طواف کرو, نہیں, صفا مروہ کو اپنے ساتھ لے لو. میرا ویڈیو ہے, آپ صفا مروہ پہ سن سکتے ہیں اس کے اندر یہ باتیں. یہاں یہ بتایا جا رہا ہے, صفا کہیں گے, یہی لفظ سورہ محمد میں وارد ہوا ہے شہد کی پیورٹی کو بتانے کے لیے. تو یہاں جو بات آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ یو شوڈ بی پیور, پیور ان یور تھاٹس, پیور ان یور مائنڈ, جس کو ہم لوگ کہتے ہیں کہ کلین ہیڈ, ان بائس تھنکنگ, کمپلیکس فری, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. موسٹ سنسیئر اپروچ آپ کی طبیعت میں یہ ہونی چاہیے. اور مروہ ایک مروت سے بنا ہوا لفظ ہے یار, سادی سیدھی بات ہے. مروت, اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ کی پہچان ہے کہ تم اگر یعنی ایک کلین ہیڈ اور سافٹ ہارٹ کے ساتھ میں, ایک مروت والے دل کے ساتھ میں جاتے ہو, اور اس کے بعد تم اللہ کی آرگومنٹ لوگوں سے کرتے ہو. یہ ایک بہت ہی اعلیٰ کوالٹی ہے انسان کے اندر جو ہونی چاہیے جب کہیں جا کر دعوت کا کام ہوتا ہے. یہ حجت اللہ کی بات چل رہی ہے یہاں پر. وہ جس کو آپ کعبہ کہتے ہیں وہاں جانے کی بات نہیں ہو رہی ہے.
نہیں، سوری، نہیں ہے، وہ نہیں ہے۔ تو جب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ حج سے بننے والے 23 مقامات پر یہ لوگ اس کا مادہ وہی لیتے ہیں جو حجت سے ہے، لیکن سڈنلی ایٹ 11 places in which most of the آیتس are ریپیٹیڈ آیت ہے، جیسے سورہ بقرہ کی آیت ریپیٹ ہوتی ہے سورہ حج میں جا کر وغیرہ وغیرہ، وہاں حج کے معنی یاترا بنا دیتے ہیں۔ I don't know from where they got this idea and why they do that سڈنلی چینج ہو جاتا ہے۔ وہاں عمرہ ہر جگہ پہ ٹو کلٹیویٹ، عمر گزارنا، عمر دراز کرنا، یہ سارے سینس میں یوز ہو رہا ہے، لیکن یہاں پر آ کر چھوٹی یاترا ہو جاتی ہے۔ یہی معاملہ پورا قرآن میں ہے۔ بڑا کنفیوژن ہے صاحب، یہ بڑا کنفیوژن ہے۔ دیکھیے، میں نے جو ابھی تک میری جو بھی تجربہ رہا ہے کتاب کو لے کر، اس میں آپ سے کہہ سکتا ہوں کہ اس کتاب کے اندر کوئی بھی مذہب نہیں ہے۔ یہ کوئی پرٹیکولر ریچولیسٹک ریلیجن اس میں کہیں پر بھی نہیں ہے۔ یہ تو زبردستی ٹھوسا گیا ہے، بنایا گیا ہے۔ یہ فیبریکیٹڈ حدیثیں لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، حضرت عمر نے فرمایا، حضرت ابو بکر نے فرمایا۔ یہ سب جھوٹی باتیں ہیں، کوئی ان کے پاس اس کی دلیل نہیں ہوتی ہے، یہ بکواس کرتے ہیں۔ جب اگر وہ پرزرویشن ہی ریکوائرڈ ہے جس کے تھرو ساری باتیں سمجھی جا سکتی ہے، تو پھر یہ 2 3 4 10 کتابیں کیوں یار؟ کیوں؟ وائی؟ فرام ویئر یو گاٹ دس آئیڈیا؟ کیونکہ ان کو اسی دین کا مذہب بنانا تھا، اور دنیا میں جتنے بھی مذہب ہیں، چاہے کسی بھی نام سے چلتے ہوں گے اور کسی بھی برانڈ سے چلتے ہوں گے، ان میں کچھ چیزیں کامن فیکٹرز ہوتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر طریقہ پرستش ہوگا، یعنی الہ کی عبادت کیسے کی جائے، تو اس کے لیے کوئی ایک فارمیٹ ہوتی ہے جس کو ہم لوگ کہتے ہیں ریچولیسٹک فارمیٹ، کمپلسری ہوگا۔ چاہے کوئی بھی مذہب لے لیجیے، چاہے کرسچینٹی لے لیجیے، چاہے جوڈیزم لے لیجیے، چاہے ہندوازم لے لیجیے، چاہے بدھزم لے لیجیے، چاہے کوئی بھی مذہب بن ہی نہیں سکتا ہے جب تک کہ الہ کی پرستش کا اس میں طریقہ نہ ہو۔ دوسری چیز جو اس کے اندر ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے خود سوزی، خود کو تکلیف دینا، اور یہ سمجھنا کہ یہ میرا ایسا کرنا خدا کی اٹینشن کو ڈرا کرے گا۔ جیسے رمضان میں روزے رکھنا خدا کو راضی کرنے کے لیے، اس کی اٹینشن کو ڈرا کرنے کے لیے، پیدل جانا، خدا کی نعمتوں کی ڈپرائیویشن کرنا، اس کا یوز نہیں کرنا، نہانا نہیں، لگژری استعمال نہیں کرنا، یہ تمام چیزیں آتی ہیں خود سوزی میں، اور یہ سمجھنا کہ ایسا کرنے سے ان کا وہ جو الہ ہے وہ راضی ہو جائے گا۔ اور تھرڈ چیز ہوتی ہے اس میں دان پن یعنی کوئی آپ نے گلٹ کا کام کیا ہے تو اس گلٹ کو آپ دور کرنا چاہتے ہیں، کچھ ہنڈی میں پیسے ڈال دو، کچھ غریب کربلا کو دے دو، اپنے مال کا میل صاف کر لو۔ یہ اسلام میں ہے، مال کا میل صاف کرو، میلدار مال کماؤ اور اس کے بعد 2.5 ٹکے دے کے مال صاف کر لو اس کا، ویری گڈ۔ اور چوتھا کمپلسو جو اس میں فینومینا ہوگا وہ ہوگا خدا کا کوئی مقام بتایا جائے، کہ اس کے مقام کو بتایا جائے، جیسے بدری ناتھ کیدارناتھ ہندوز بتاتے ہیں، ہولی لینڈ کرسچنز بتاتے ہیں، مسلمان مکہ بتاتے ہیں۔ اور پانچویں چیز جو ہوگی، خدا کی یاد کے لیے کوئی نہ کوئی ایک آئیکن ہوگا، کوئی نہ کوئی آئیکن۔ The moment you see that icon, you remember God. جبکہ قرآن میں خدا ابراہیم علیہ السلام سے کہہ رہا ہے کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک مت کرنا، ڈونٹ ایسوسیٹ می وتھ اینی تھنگ۔ آپ بہت دعوے کرتے ہیں نا کہ میرا مذہب توحید ہے اور وغیرہ وغیرہ، آپ جھوٹی بات ہے، سب جھوٹی بات ہے۔ کوئی فرق نہیں ہے آپ میں جو بت پوجتے ہیں اور جو آپ مندر پوجتے ہیں، کوئی فرق ہے، کوڑی کا فرق نہیں ہے اس میں، معاف کیجیے آپ۔ تو بھئی یہ یہاں پر یہ آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ یعنی حج البیت کے معنی ہوں گے یعنی بیت کی حجت قائم کرنا، یعنی سسٹم کے تھرو ایک حجت قائم کرنا، جو اللہ نے سسٹم دیا ہے جس کو ہم وہی کہیں گے جو ہر نبی کو ملی ہے، اس کے تھرو لوگوں سے بات چیت کرنا، اس کے ڈسکورسز دینا۔ اور جب یہ کام کر رہے ہیں تو 3 چیزوں کی پابندی اس کے اندر اللہ لازم قرار دیتا ہے۔ ایک یہ ہے کہ اس میں کوئی رفث نہیں ہوگی،
रफत से मुराद है बद कलामी। दूसरी है कानून शिकनी, नो वायलेशन ऑफ लॉ। और थर्ड है कोई मारपीट नहीं, कोई झगड़ा नहीं, जिदाल। ये 3 कोड से लेकर आपको बात करनी है। और ये 3 कोड के अलावा एक चीज़ और जो खुदा इसके अंदर बताता है, जो आपकी फितरत में होनी चाहिए, वो सफ़ा व मरवा होनी चाहिए। यानी क्लीननेस ऑफ योर हेड एंड सॉफ्टनेस इन योर हार्ट व्हेन यू आर टॉकिंग टू सम पीपल। दिस इज व्हाट द प्रॉफिट एंड प्रॉफिट्स कंपेनियंस हैव डन। आप सोचिए क्या खैर हो सकती है यार, एक गली के बीच में भागना। और जब मैं तो नया नया मुसलमान हूँ, तो मैं लोगों से पूछता था कि भाई हज में ये क्या होता है, तो वो बोलते हैं देखिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बोला गया कि अपनी औलाद को ले जाकर वहाँ बसाओ। कहाँ पर? एक जंगल बियाबान में, जहाँ कोई चीज़ नहीं होती है, नो कल्टिवेशन, नो वाटर, वेयर। एक सोचिए, एक प्रॉफिट का एक्ट, अपनी बीवी को अनइन्फॉर्म्ड अपनी वाइफ को और अपने इन्फेंट को वो ले जाते हैं और उस बियाबान में छोड़ देते हैं जहाँ पर कोई नहीं है, और चले जाते हैं। और किताब हमको कहती है कि इब्राहिम में तुम्हारे लिए बेहतरीन उसवा है, व्हाई डोंट यू डू दिस? अपने बीवी बच्चों को सहरा में क्यों नहीं छोड़ के आते हो? सोचिए यार, क्या ये प्रॉफिट एक्ट होगा कि अपनी फैमिली को वो डिसोन कर दे और ले जाकर फेंक दे उसको, और ये कहे कि अल्लाह के नाम पे कर रहा है? और फिर बोलते हैं वो हाजरा आई थी, वो भागी थी, फिर पानी निकला था, वो एड़ी रगड़ी गई थी, वो जिब्राइल आए। आप यकीन मानिए, हज के जितने मरासिम हमारे पास होते हैं, शैतान को कंकरे मारते हैं, बकरे काटते हैं, वो ले जाकर गलियों में भागते हैं, इसका किताब से एक कौड़ी का कोई ताल्लुक नहीं है, एक कौड़ी का। ये सब कहानियां हैं जो बेड टाइम पे नानियां सुनाती थी अपने बच्चों को, वो इस्लाम हो गया है, और वो उसको लेकर आज आपका हज चलता है। इसमें हैरत की बात तो यह है कि मुझे वर्ल्ड के टॉप इंटेलिजेंस जाते हैं और जाकर ये कर आते हैं, एंड नोबडी पुट्स दैट क्वेश्चन, नोबडी पुट्स दैट क्वेश्चन। सोचिए, मकाम इब्राहिम के नाम से एक कॉपर प्लेट पे एक पैर का निशान लगाकर रख दिया गया। इमेजिन यार। बहरहाल मैं आपसे यही कहूँगा कि कुरान में हज है अल्लाह की दलाइल से, अल्लाह की दी हुई किताब से लोगों के बीच में बातचीत करना, हुज्जत कायम करना, लोगों को डिस्कोर्सेस देना, उनको अल्लाह की हुज्जत उनके ऊपर कायम करवाना। अल्लाह ये कह रहा है इसके अंदर, मैं ज़्यादा क्योंकि वो मुझे किताब में से पढ़ना पड़ता है, और आप जानते हैं कि मेरी रीडिंग बहुत कमज़ोर है, वो कुछ मैं कंफर्टेबल नहीं फील कर रहा था उसमें, तो इसलिए मैं सोचा कि मोटी मोटी बातें आपसे बता दूं जो मैंने समझी है। अल्लाह ये कह रहा है, हज के ही मामले में कहता है, अरफात का जिक्र लाता है उसके अंदर। तो अब हमारे ये लोग कहते हैं कि जो अरफात में चला गया उसका हज हो गया, जबकि कुरान कह रही है कि हज तो कई महीनों में है, इट इज ऑन द मंथ्स, यू नो द मंथ्स वेरी वेल कि हज कब होगा। और उसके अंदर वो भी खुदा फर्ज नहीं कर रहा है, आपको चॉइस दे रहा है, आप जब चाहे इसको फर्ज कर लें। जिसने अपने पे इसको फर्ज किया, अब मैं महसूस करता हूँ कि मैं अपनी जिम्मेदारियों से या अपने हिसाब से फ्री हो गया हूँ और आपसे अभी अल्लाह की हुज्जत करूँ, तो मैं हज फर्ज कर रहा हूँ अपने ऊपर काम करने के लिए। हाँ, वही बात आगे चलती है। आगे जाने के बाद में ये होता है कि जब तुम अरफात से लौटो, फैज़ का मादा आता है उस लफ्ज़ के अंदर, फैज़ के माने होते हैं टू गेट बेनिफिट, फैज़ याब होना। सडनली वो लौटना हो गया। हाउ? लौटने के लिए कुरान में दूसरे अल्फाज मौजूद है, डिक्शनरी में भी और अल्फाज मौजूद है, लेकिन फैज़ के माने लौटने के नहीं होते, लेकिन तमाम तर्जुमे लौटने के करते हैं। अल्लाह ये कह रहा है कि जब तुम आपस में हज किए हो, आपस में बातचीत की हो, जब अपना एक इज्तिमा हुआ है, जहाँ पर इज्तिमा का मेन मकसद ये था
کہ اللہ کے اصول سے انسانیت کا بھلا کیا جائے، ربوبیت کا فعل نافذ کیا جائے، انسانیت میں جو کمیاں چل رہی ہیں، جو بدحالیاں ہیں، وہ جو لائل ہے اس کو دور کرے. اس کے لیے جب یہ کام ہوا ہے، جب آپس میں ایک دوسرے سے ملے ہیں، تو اب تم کو اللہ کی حجت کی معرفت ہو گئی. عرفات سے مراد معرفت ہے، کوئی میدان کا نام نہیں ہے. یہ جو تم کو معرفت ہوئی ہے، اب اس سے پہلے تم نہیں جانتے تھے اس کو، تم جو اس میں تھے، یعنی کیا بولنا چاہیے، جاہلوں میں سے تھے. اللہ کہتا ہے کہ عرفات سے پہلے تم کو نہیں معلوم تھا. تو آج جو عرفات میں جا کے کھڑے ہوتے ہیں، وہاں سے اس کی کون سی گمراہی دور ہوتی ہے انسان کی. آئی جسٹ وانٹ ٹو میٹ ون سنگل حاجی جو مجھے یہ تجربے کے طور پہ بتائے کہ حج کو جانے کے آنے کے بعد یا عرفات میں کھڑے رہنے کے بعد اس کی کوئی گمراہی دور ہو گئی. کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں. گمراہی دور ہوتی ہے کسی تعلیم سے، کسی درسگاہ کے اندر جانے سے، کسی ڈسکورس سننے سے، کسی میدان میں جا کے کھڑے رہنے سے کسی کی گمراہی دور نہیں ہوتی ہے. عجیب معاملہ ہے، عجیب معاملہ ہے. تو یہاں جو سادی سیدھی بات کہی گئی ہے کہ اس کی ساری بنیاد خدا بتاتا ہے کہ حج کے اندر آپ کا کلین ہیڈ ہونا چاہیے، سافٹ ہارٹ ہونا چاہیے، روش آپ کی تقوی کی ہونی چاہیے. تقوی کے اندر جتنا زیادہ سے زیادہ پڑھ سکتے ہو لوگوں کے لیے پڑھیں، اور پھر رب کا فضل تلاش کریں. رب کا فضل تلاش کرنا یہ ہے کہ یہ جو اولو الالباب ہے، یہ للو پنچوں کے لیے نہیں ہے. یہ کانفرنس یہ اولو الالباب کے لیے ہے، یعنی دانشور، سائنٹسٹ، اسٹیٹسمین، پیپل آف نالج، وہ آپس میں ملے اور پھر اس کے بعد اس سبجیکٹ کی برین اسٹارمنگ کرے اور پھر یہ دیکھے کہ اس کے اندر رب کا فضل کیا ہے. ہم انسانیت کے لیے اس کے اندر سے وہ کیا چیز چن سکتے ہیں جس کو پالن ہاری کا ذمہ دار ٹھہرایا جا سکے اس سسٹم کو. یہ وہ کام کرنا ہے اصل میں. حج کے اجتماع کا مقصد یہ ہے. اور یہ حج کہیں بھی ہو سکتا ہے. یہ حج آپ کے نیو یارک میں ہو سکتا ہے، یہ حج حیدرآباد میں ہو سکتا ہے، یہ حج بامبے میں ہو سکتا ہے، یہ حج مکہ میں ہو سکتا ہے، یہ حج کہیں پر بھی ہو سکتا ہے. جو میڈیکل ڈاکٹرز مل رہے ہیں اور جو میڈیکل سائنس کے اوپر وہ جو برین اسٹارمنگ کر رہے ہیں یا اپنی کانفرنس کر رہے ہیں یا نالج شیئر کر رہے ہیں، اولو الالباب اس کے، وہ حج کر رہے ہیں. اینیمل ہسبینڈری کے سارے انٹرنیشنل کانفرنس سمٹ ہو رہی ہے، اس کے اندر وہ لوگ اگر بات کر رہے ہیں تو دے آر ڈوئنگ دا حج. اسٹیٹ کے پورے ہیڈز اگر مل رہے ہیں اور پھر وہ انسانیت کے بارے میں سوچتے ہیں اور پھر اس کے بارے میں بات کرتے ہیں، اور یہ کبھی بھی ہوگا. اور یہاں جو شہر کے معنی مہینہ کیا گیا ہے، بلا شبہ شہر کا ترجمہ مہینہ ہے، لیکن شہر کے ایک اور معنی ہے مشہور، وین لون. ایسے کنڈیشنز آپ کو معلوم ہو جاتے ہیں جس کے اندر آپ کو حج فرض کرنا ہوتا ہے. یہ وہ باتیں تھی جو حج کو لے کر ہے. میں آپ تمام حضرات جو انٹرنیٹ ایسیسڈ ہیں، ظاہر بات ہے مجھے اگر سن رہے ہیں تو انٹرنیٹ ایسیسڈ ہیں آپ لوگ، تو astana.com ASTAN آستانہ astana.com یہ ڈاکٹر قمر الزمان صاحب کی ویب سائٹ ہے. میں آپ لوگوں کو یہ ویب سائٹ ہائیلی ریکمینڈ کروں گا. جو بھی سیریس ہے قرآن کو جاننے میں ضرور اس کو دیکھیں. یہ آج بھی میں نے جو تمام باتیں جو آپ کے سامنے کی ہے میں نے انہی سے سیکھی ہے اس کو لے کر. وہی میں آپ سے بات آج سامنے رکھا ہوں. کافی بہترین آرٹیکل ہے ان کا حقیقت حج کے نام سے، جو کافی طویل ہے. تو میں نے پہلے تو صفا مروہ کا کچھ پورشن پڑھ کر سنا ہے آپ کو، لیکن میں دیکھ رہا تھا کہ اس میں کچھ بورنگ ہوتی ہے پڑھنے میں، تو اس لیے پھر میں ابھی جو سمجھا میں بتا دیا. لیکن آئی ہیو گیون یو اے لنک. astana.com میں آپ جائیے، ان کو آپ سنیے. بہترین استدلال ہے اور کافی اپریشیٹ کر سکتے ہیں آپ ان کو، اور ود ان دی فریم ورک آف قرآن رہ کر وہ اپنی بات کرتے ہیں. یہ سب سے اچھی بات ہے ان کی، سب سے اچھی بات ہے. مجھے تو کافی فائدہ ہوا بھائی. اب آپ لوگ کے اوپر ہے، آپ کتنا پسند کریں. دیکھیے بائس فیلنگ مت رکھیے. یہ سب یہ نورانی چہرے یہ تو بہت دھوکہ دیے، ان کو چھوڑیے، اس میں کچھ نہیں رکھا ہے. بی اوپن ٹو آل. سیکھنے کے لیے اوپن رہیے، سب کچھ سنیے، کامن سینس لگائیے، یوز یور نالج، ویریفائڈ دین ایڈمٹ. تو بس میں آج اپنی بات یہیں روک دیتا ہوں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں 24-25 منٹ میں بول چکا. وآخر دعوانا الحمدللہ.